रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम छठे पारे का आगाज़ करेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाना चाह रही हूँ कि सुनन अबू दाऊद में रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को नेकी की दावत देता है और उस दावत से जितने लोग भी उस पर अमल करते हैं उनको उसका सवाब मिलेगा, लेकिन दावत देने वाले को उसका उतना ही सवाब मिलेगा जितना अमल करने वाले को। आप ज़रा देखें कितनी बड़ी बात है कि हम किसी को नेकी की तलकीन करते हैं, कोई अच्छी बात कहते हैं और वो अमल कर लेता है तो उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन हमारे नाम अमाल में भी उतना ही सवाब मिलेगा और अमल करने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दौरा कुरान सारे अपने लव वंस को भेज दें। जितने लोगों को आप जानते हैं, हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए, हो सकता है वो किसी एक आया को उसके दिल में उतर जाए, उसको लगे कि ये काम मुझे करना है। और जब तक वो ये काम करते रहेंगे, देखिए हमारी ज़िंदगियों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नाम अमाल भी भरते रहेंगे। और जो किसी को कोई बुराई की तलकीन करता है या बुराई की दावत देता है तो उसके जितने लोग उस पर अमल करते हैं उनको गुनाह मिलता है, लेकिन जिसने बुराई की दावत दी, जिसने बुराई का बात किसी को बताई, तो उसको भी उन सारे अमल करने वालों के बराबर ही गुनाह मिलेगा। अल्लाह, बस ये कोशिश कीजिए कि आप जितने लोगों को है ये दौरा कुरान पहुंचाते रहे, क्योंकि उर्दू में है, सारों को आसानी से समझ आ जाएगी। जितने लोग भी अमल करेंगे मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नेकियों का बहुत बड़ा, हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाएंगे तो हम खुद भी हैरान हो जाएंगे कि हमारी ये नेकियां कहाँ से हमें मिली हैं। तो आइए जनाब, अब हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है। आयत नंबर 1, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। और अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा हमें मैसेज मिल रहा है कि नहीं पसंद फरमाता अल्लाह इलानिया बुरी बात का कहा जाना माँ सिवाय इसके जिस पर जुल्म किया गया हो, और है अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। यहाँ पे हमें जो सबक मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बुराई को खुलेआम इश्तिहार ना बनाओ। अगर कोई बुराई का पता चलता है तो उसको दबा दो। उसकी वजह क्या होती है कि सोसाइटी पोल्यूट नहीं होती है। लेकिन आजकल आप देखें, जब हम मीडिया पे ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो लोग जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन घरों में वो बच्चियां जो कहाँ पे बैठी हुई हैं अपने घरों के अंदर, वो कैसी कैसी वीडियोस पोस्ट करती हैं, क्योंकि अल्लाह बुराई क्या है, बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फहाशी को हराम किया है। तो हम खुले आम जब ऐसी चीजें करते हैं तो उससे दूसरे लोग इनकरेज होते हैं कि जी ये कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, उसकी माँ तो कुछ कहती नहीं है, फिर मेरी अम्मी ऐसे क्यों कहती है। देखिए ये अक्सर ये बात होती है कि अगर बच्चियों को आप किसी बात से रोकते हैं तो उनकी जानने वाले, अगर उनकी दोस्त हैं, उनके घरों में ऐसी आज़ादी है काम करने की जो बुरी बातों में आता है, तो हमेशा बच्चे ये कहते हैं कि उनके घरों में इजाज़त है, आप हमें क्यों नहीं करने देते। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बुराई को छुपा दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको इश्तिहार बनाने की, इल्ला मन ज़ुलिम। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है, तो उसको ये हक है कि वो अपनी बात दूसरों तक पहुँचाए ताकि उससे निजात दी जा सके। अब देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, ससुराल में अगर जुल्म हो रहा है, खामद जुल्म कर रहा है, बेटा ज़ुबान बंद रखना। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखें आपके सामने मैं आयत रखी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर जुल्म हुआ है ना तो फिर आप ये बात कर सकते हैं। तो जुल्म क्या है? जुल्म यही तो है कि अगर आप किसी के बारे में गलत बात कह दें, किसी की हक तलफी कर दें, किसी के विरासत में हक मार दें, किसी को कोई भी लेवल पे आप देखिए कि अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको इजाजत है कि वो उतनी ही बात जितनी उसके ऊपर जुल्म हुआ है वो बता दे। लेकिन यहाँ पे एक और डरने की बात है कि अगर जुल्म किसी के ऊपर आप करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जो है ना वो आसमान से, अल्लाह के अर्श से आती है उसकी दुआ कबूल करने के लिए। क्योंकि जालिम जो है ना उसके लिए बहुत बहुत बड़ी उसके लिए सजा यही
ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظلم کرنے والا تو سو جاتا ہے لیکن ظالم کی جو آہیں ہیں وہ ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ ہمیں بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ یہ کیا نا، دیکھو تمہیں اللہ پوچھے گا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مظلوم کی بد دعا تو ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا۔ بعض لوگ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مظلوم بنا دیتے ہیں، تو ایسی ان کے لیے بھی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ظالم ہے نا اس کے لیے یہ ڈرنے کی بات ہے کہ مظلوم جو ہے اس کی دعا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے۔ اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی یا اس کو چھپاؤ گے یا درگزر کرو گے برائی کو تو یقیناً اللہ ہے معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی تو یا اس کو چھپاؤ گے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کے کرنے سے کسی دوسرے کو ہمت ملے گی اور وہ بھی نیکی کا کام کرے گا تو اس کی اجازت ہے، اور اگر تم چھپا کے کرتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو چھپا کے کوئی صدقات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن۔ اور یہاں پہ ایک اور بات جو فرمائی کہ اگر تم درگزر کرو گے برائی سے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے، کہ اگر پھر تم کسی کو معاف ہی کر دو، اور یہ کتنا بڑا مقام ہے، معاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا جگرا ہے، اتنی ہمت ہے، تو اگر تم معاف کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت صاحب قدرت ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی بات ہم وہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین میں نے تیرے بندے کو اس وقت معاف کیا تھا جبکہ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی تھی، تو آج آپ ہمیں معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس بات کی قدر کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ تفریق کرے درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کی، اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ نکال لیں اس کے درمیان کوئی راہ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں حقیقی، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آج کل آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ اتنا فتنہ ایک قسم کا آ گیا کہ لوگ سنت سے انکار کر دیتے ہیں، لوگ حدیث سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو قرآن میں لکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا کہ جو تفرقہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اندر کہ نہیں جو قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جب آپ حدیث کو ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن کی تفسیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پوچھیے ان لوگوں سے جو سنت کو نہیں مانتے، جو احادیث کو نہیں مانتے، ان سے یہ پوچھیں کہ نماز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا نا جو ہم نے قرآن میں پڑھا، لیکن ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کے تمام ارکان آپ کو کس نے سکھائے؟ اور اس طرح سے تھاؤزنڈ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں اور کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب رکھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کئی ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم کافر ہو، تو کیا پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات آپ سے دیکھیے کہ وہ کافروں والے عمل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق عطا کرے کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہیں تفریق کی کسی میں، ان میں سے یہی لوگ ہیں ان قریب عطا فرمائے گا وہ انہیں ان کا اجر، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سوال کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ اتار لاؤ تم ان پر کتاب آسمان سے، تو یقیناً یہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے پہلے اس سے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ تو ایک ہی دفعہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی کیا بار بار آتی ہے کہ اب یہ وحی آ گئی، اب یہ وحی آ گئی، تو ایک ہی دفعہ کتاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، حالانکہ ان کو تو اکٹھی کتاب دی تھی، اور کیا تھا کہ جب کہا انہوں نے کہ دکھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا، تو ان کی جرأت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے آئے تو ان کو کہا انہوں نے کہ ہمیں موسیٰ، اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا؟ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے تو ہمیں بھی دکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو آپ پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر بنا بیٹھے وہ بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر درگزر کیا ہم نے اس سے بھی، اور عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ
کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب ایسے کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ جس نے شرک کیا ہے نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کرے، اور یہی ان کی معافی تھی۔ اور معافی کہاں پہ؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کو یہ سزا ملی تھی۔ اور آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کو، اور حکم دیا ہم نے انہیں کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا ہم نے ان کو کہ نہ حد سے بڑھنا سب کے معاملے میں، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔ اب یہاں پہ سب کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا چالاکی کی کہ ہفتے کی بجائے وہ ایک دن پہلے جمعے کے دن وہ اپنی نیٹ لگا دیتے تھے، جب پانی اور ہوتا بھی کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھی، آزمائش تھی نا ان کی، تو اس دن کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں اس نیٹ میں آ جاتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، تو سنڈے کو جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تو کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے نا۔ ایسے ہی بہانے ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے نا ہم کوئی نہ کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قصے بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہمیں قصے سنا رہے، یہی بتا رہے کہ اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہیلے بہانے کیے تھے۔ تو آج مسلمانوں تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بسبب اس کے کہ توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو اور اس کے کفر کرنے پر اللہ کی آیات پر۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، تو ان کی اللہ کی آیات سے کفر کرنے پر اور ان کے قتل کرنے پر انبیاء کے ناحق، اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ مہر کر دیا اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، پس نہیں ایمان لاتے وہ بلکہ بہت ہی کم۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں، جیسے کوئی چیز آپ غلاف میں بند کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پاک بند کرتے ہیں نا، کہ خوبصورت سا غلاف آتا ہے کہ مطلب ہمارے دل بند ہے، ہم نئی شریعت نہیں لینے والے، نئے نبی جو بھی آئے ہم ان کی بات نہیں ماننے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے مریم پر ایک بہتان عظیم، اور ان کے قول کے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی چڑھایا انہوں نے اسے، لیکن صورت معلوم ہوئی اس کی سی ان لوگوں کو، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں ضرور شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، نہیں ان کو اس کا کوئی علم سوائے پیروی کے ایک گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو یقیناً۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا بلکہ ان کو شک ہو گیا تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ان کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گیا، اور جب اس نے ساری بات بتا دی کہ کدھر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کی بنا لی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ہر اہل کتاب ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، بس بسبب ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی تھے، حرام کر دی تھی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے، اور اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ تو ہوا بھی یہ کہ جو چیزیں ان کی شریعت میں حرام تھی ان کے گناہوں کے سبب، یا پھر انہوں نے خود ہی حرام کر لی تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حلال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اب یہ کہتے تھے کہ شریعت تو وہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس کو حرام کیا اب حلال کیا، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کے سبب ان پہ حرام تھی، لیکن وہ ہماری امت پہ، مسلمانوں پہ وہ حرام نہیں ہے، جیسے کہ ان کا گوشت کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کے لینے کے سود کے جبکہ منع کیا گیا تھا ان کو اس سے، اور ان کے کھا جانے سے اموال لوگوں کے ناحق طریقے سے، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے عذاب دردناک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو پختہ لوگ ہیں علم میں ان میں سے، اور جو مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، تو یہی لوگ عنقریب جنہیں دیں گے ہم اجر عظیم۔
اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف جس طرح وہی بھیجی تھی ہم نے نوح کی طرف اور پیغمبروں پر اس کے بعد، اور وہی بھیجی تھی ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر، اور عنایت کی تھی ہم نے داؤد کو زبور، اور وہ رسول ہیں کہ بیان کر چکے ہم جن کے حالات تم سے اس سے قبل، اور وہ رسول ہیں کہ نہیں بیان کیے جن کے حالات ہم نے تم سے، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے ایک باہمی کلام۔ سب رسول خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے اور تاکہ لوگ ہدایت پر چل سکے، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ سیدھی راہ پا جائے گا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا تاکہ لوگ سیدھی راہ اپنا لیں۔ اور آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس پر جو نازل کیا گیا اس نے تم پر کہ نازل کیا گیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور کافی ہیں وہ اللہ پر بطور گواہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بے شک بھٹک کر جا پڑے وہ گمراہی میں دور کی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، نہیں ہے اللہ کہ معاف کر دے ان کو، اور نہ ہی وہ دکھائے گا ان کو سیدھا راستہ سوائے راستے کے جہنم کے، رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ دیکھیں ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں اس کی پیروی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غصہ اور غضب ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا جب لوگوں سے کہ کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، اب کچھ نہیں ہونا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہم کو جان بوجھ کے ایسی چیزیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اتنے رحمان و رحیم نہیں ہوتے تو آج ہم دنیا میں جتنی گناہ کر رہے ہیں، جتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں دکھا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو ایمان لاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اے بندے تو اپنی اوقات تو دیکھ کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مبالغے کی جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مبالغہ نہ کرو، یہ انہوں نے کیا مبالغہ کیا تھا کہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے امام احمد رضا کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نعت لکھتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اور میں کیونکہ بالکل ایسے جیسے تیز دھار پہ، تلوار کی تیز دھار پہ کسی کو بٹھا دیا ہو، کہ اگر اس نعت میں جب ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اگر ہم اسے کم کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ کرتے ہیں تو مبالغے میں آ جاتے ہیں اور وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم دیکھیں دوسرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہ نبی بن کے آئے تھے، وہ مسلمان تھے جن کے لیے آئے تھے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن پہ آئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے اپنے وقت کے، عیسائی تو انہوں نے نام رکھ لیے تھے لیکن اپنے وقت کے تو یہود اور نصارہ جو تھے اپنے وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے جو غلوف کیے، تو آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس قرآن میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اسے بچ جائیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا یہ کام کرنا ہے سے ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن غلوف جو ہوتا ہے وہ محبت میں انتہا سے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق، اور در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا رسول اللہ کا، اور کلمہ تھا اس کا جو اس نے بھیجا تھا مریم کی طرف،
اور ایک روح اس کی طرف سے، تو ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نہ کو خدا تین ہے، باز آؤ کہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ در حقیقت اللہ معبود واحد ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ سازگار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں آر ہو مسیح کو کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں، اور جس نے آج سمجھا اس کی عبادت کو اور تکبر کیا تو عنقریب جمع کرے گا وہ ان کو اپنے پاس سب کے سب کو۔ سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، تو دے گا وہ انہیں ان کا پورے کا پورا اجر، اور مزید عنایت کرے گا انہیں اپنے فضل سے۔ اور بس وہ لوگ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا، تو دے گا وہ ان کو عذاب تکلیف دینے والا، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل۔ کون سی دلیل آ چکی ہے؟ یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف نور مبین۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رہے مضبوطی سے اس کو، تو عنقریب داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے، اپنی جانب سے اور فضل میں، اور دکھائے گا انہیں اپنی طرف سے سیدھا راستہ۔ اب آیت نمبر 176 میں ہم کلالہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے، کیونکہ ہم پہلے ڈیٹیل میں وراثت کے قانون پڑھ چکے، اب یہاں پہ کلالہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی مرد مر جائے کہ نہ ہو جس کی اولاد اور ہو اس کی ایک بہن، تو اس کے لیے نصف ہے جو اس کے بھائی نے ترکے میں چھوڑا، اور وہ بھائی اس مرنے والی بہن کا وارث ہوگا اگر نہ ہو اس بہن کی اولاد۔ پھر اگر ہوں اس مرنے والے بھائی کی دو بہنیں، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ان میں سے جو اس بھائی نے ترکے میں چھوڑا، اور اگر ہوں بھائی بہنیں مرد اور عورتیں، تو مرد کے لیے برابر ہے حصہ 2 عورتوں کے۔ بیان فرماتا ہے اللہ تم سے کہ نہ بھٹکتے پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیے وراثت کے جتنے بھی رولز ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچویشنز فرق ہوتی ہیں، تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جتنی جلدی سے جلدی تقسیم ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں، میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ اتنی محنت سے پیسہ جمع کرتے ہیں اولاد کی خاطر نہ، اور وہ اولاد جو ماں باپ کی جان ہوتی ہے، ان کے مرنے کے بعد اسی جو پیسہ وہ اتنی مشکل سے جمع کرتے ہیں نا، اسی پیسے کی وجہ سے سب بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں دل کھٹے ہو جاتے ہیں، پرابلمس آ جاتی ہیں۔ کبھی ماں باپ یہ چیز سوچ لیں کہ جو چیز وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ چیز ان کے لیے کتنا فتنہ بن جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ ماں باپ کبھی ایسا نہ کرے۔ اور یہی بات کہ چھوڑیں گے مال تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیانہ بتا دیا کہ کیسی اس کی ڈویژن ہوگی، کس کا مال کس کو کتنا ملے گا، لیکن جگرا بھی تو ہونا چاہیے نا وہ سارا کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کی اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی سزا آپ دیکھیں، اگر کسی کی وراثت میں سے اب چھوٹا سا مال بھی ہے، فار ایگزامپل آپ کی بہن کا حصہ تھا، آپ نے زبردستی دھوکے سے لے لیا، وہ مال جو ہے وہ آگ بن کے پیٹوں میں جائے گا۔ اور وہ کیسے حلال؟ اب دیکھیں حرام مال کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہوتی، تو کیسے وہ مال جو کھا رہا ہوتا ہے وہ نہ صرف خود کھاتا ہے، اپنی اولاد، اپنے جس کو بھی کھلاتا ہے، کیسی آگ بھرتا ہے وہ پیٹوں میں، اور یہ چیز کوئی سمجھتا نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صورت ہم نے ختم کی ہے آج انشاءاللہ، تو اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم اس کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق دکھا دے ہم تاکہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کر کے ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اسے اجتناب کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب کس کو کہا جا رہا ہے نا؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو پورا کرو معاہدوں کو۔ کون سے عہدوں کو پورا کرو؟ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے کون سے عہد پورے کرنے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ،
وہی عہد ہے۔ اور پھر سب سے بڑا عہد اس کے بعد جو ہم ایک اور عہد کرتے ہیں جو نکاح کا عہد ہوتا ہے، جب ہم اپنے نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، یہ اتنا بڑا عہد ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، کیونکہ انہوں نے پوری ایک نسل کو آگے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، اس گھر سے جو بچے بڑے ہوں گے نا، وہ سوسائٹی کے لیے ایک خوبصورت پھول کی طرح بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورا کرو اپنے معاہدوں کو، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چرانے والے چوپائے مویشی بجس ان کے جو پڑھ چکے پہلے سے، ہم تمہیں سنا چکے جو ابھی ہم نے پڑھ چکے پہلے سے کہ کیا حلال ہیں۔ نہ حلال جاننا شکار کو جبکہ تم ہو احرام میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں ہماری آزمائش کیا ہوتی ہے کہ جو حلال چیزیں ہوتی ہیں کچھ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت حرام کر دیتے ہیں، جسٹ ٹو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت میرے حکم کیوں مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اور جب ہم اس وقت اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں پکے ہو جاتے ہیں، تو جب ہم واپس آتے ہیں عمرہ یا حج سے، تو یہی پریکٹس ہماری ہوتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس پہ اللہ نے منع کیا ہے، اب ہم نے وہ نہیں کرنے ہیں۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے حرمتی مت کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان کے پٹے پڑے ہوئے ہوں جن کے گلوں میں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرم کی طرف طلبگار بنتے ہوئے فضل کے اپنے رب کی اور اس کی خوشنودی کی۔ تو یہاں پہ ان جانوروں کے بارے میں ہے کہ پٹے ڈالے ہوئے وہ تھے کہ جن کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ انہوں نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے، اور ایک نشانی کے طور پہ ہوتا تھا کہ یہ والے جانور جو ہیں یہ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کی تم بے حرمتی مت کرو۔ جب احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی ان لوگوں کی کہ انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور گوشت سور کا، اور وہ جس کو پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، اور وہ جو گلا گھٹ کر مر جائے، اور وہ جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور وہ جو گر کر مر جائے، اور وہ جو سینگ لگ کر مر جائے، اور وہ جس کو پھاڑ کھائے درندے مگر وہ جس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تم نے، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوے کے تیروں سے، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، تو مت ڈرو ان سے اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ کون کون سے جانور جو ہیں کس حالت میں وہ حرام ہوں گے، کھانا ان کا منع کیا گیا، لیکن اس سے پہلے اگر ان کو چوٹ جب لگی ہے، وہ گرے ہیں، ابھی ان کے اندر جان ہے، تو اس وقت اگر تم ذبح کر لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اب آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت خوشخبری دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام، اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ بس جو شخص ناچار ہو جائے بھوک سے کہ نہ مائل ہو گناہ پر، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس حالت میں ہے کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت جو حرام چیز ہے وہ اس وقت وہ کھا سکتا ہے، اس پہ اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس لیے نہیں کہ اپنے شوق سے کھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے، وہ اتنا سے صرف کھاتا ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں وہ تم سے کہ کون سی چیزیں حلال کی ہیں، ان کے لیے کہہ دو کہ حلال کی ہیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور جن کو صدا رکھا ہے تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار پر دوڑانے کو، کہ سکھاتے ہو تم ان کو جو کچھ سکھایا ہے تم کو اللہ نے، تو کھاؤ ان میں سے جو پکڑ رکھیں وہ تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو شکاری جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو شکار پکڑ کے لاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی تم سدھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا کہ کس طرح سے ان کو لے کے آنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ میرے انشاءاللہ جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں جس میں نے تفسیر کرواتی ہوں، اس میں آپ جا کے ضرور دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مومنات میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم میں سے، جبکہ ادا کر دو تم انہیں ان کے مہر نکاح میں لانے کے لیے،
نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے اور نہ کہ یہ کہ چھپی آشنائی کے لیے۔ اور جو منکر ہوا ایمان کا تو یقیناً ضائع ہو گئے اس کے عمل، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو یہ بات آتی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا وہ جائز ہے جو ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی حرام چیز ہے تو وہ تو نہیں کھائیں گے نا، اسی طرح سے اہل کتاب میں بھی جو حرام چیز ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے ذبح کیا اور اگر انہوں نے حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا، مطلب خون نہیں نکالا سارا جب وہ ذبح کر رہے تھے، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہم وضو کے احکامات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پیر کو گھٹنوں تک، اور اگر تم ہو حالت جنابت میں تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر تم ہو بیمار یا سفر میں یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ مل سکے تم کو پانی تو تم تیمم کر لیا کرو ایسی مٹی سے جو پاک ہے، بس مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھ کا، اس سے اور نہیں چاہتا اللہ کے مبتلا کرے تم کو کسی تنگی میں، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہاں پہ دیکھیے دونوں چیزوں کا حکم ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے وضو ہے، اور اس کے بعد تیمم کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا تو چلو جی نماز سے چھٹی ہو گئی، لیکن اگر پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اور یاد کرو احسان اللہ کے جو کیے اس نے تم پر، اور اس کو عہد کو وہ کہ لیا تھا تم سے قول جس کا جب کہا تھا تم سے کہ سنا ہم نے اور قبول کیا ہم نے، ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ واقف ہے ان باتوں سے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کی تکرار آپ کو اس میں ملے گی کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے مخاطب ہیں، کیونکہ اس سے پہلی صورت میں ہم زیادہ تر یہ دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے یا ایھا الناس، کے اے تمام انسانیت کے لیے تھا، اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہیاں دینے کی انصاف والی، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیے اس کے جہاں جہاں بھی آتا نا یا ایھا الذین آمنو، چھوٹا سا اپنا نام نیچے لکھ لیا کرے، تاکہ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیا ہے تم پر، جب ارادہ کیا ایک رونے کے بڑھائیں وہ تم پر اپنا ہاتھ تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے اتنا طاقتور ہے، اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر ہم ہمیں تو وہ دبا لے گا یا ہم پہ ظلم کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی نا، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوگا نا تو پھر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ لیا تھا اللہ نے اقرار بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے تھے ہم نے ان میں 12 سردار، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کیسے، اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ اور ایمان رکھو گے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ۔ یہ کون سا قرض حسنہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا میں تمہیں جنتوں میں جس میں بہہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ میں سے۔ اور اب آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس وجہ سے کہ توڑ ڈالا اس نے اپنے عہد کو، لعنت کی ہم نے اس پر، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کو اس کے مقامات سے، اور بلا بیٹھتے ہیں ایک حصہ اس میں سے نصیحت کی تھی جس کی ان کو، اور تم ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہو خیانت کی ان کی، سوائے چند ایک کے ان میں سے، سو معاف کر دو انہیں اور درگزر کرو، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، لیا تھا ہم نے ان سے عہد پھر فراموش کر دیا انہوں نے ایک حصہ اس کا، نصیحت کی تھی جس کی ان کو تو ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض اور کینہ روز قیامت
قیامت تک کے لیے، اور ان قریب آگاہ کر دے گا انہیں اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اے اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کہ کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم اپنی کتاب میں۔ کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بیان کیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو تورات تھی وہ عام بندے کے ہاتھ میں نہیں تھی، عام لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے علماء جیسے بھی کہتے تھے وہ ان کو وہی لگتا تھا کہ اس کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم کتنے نصیب والے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن ہر انسان کے ہاتھ میں۔ لیکن بدقسمتی کی انتہا آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہم دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارا بچہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتا تو ہم اسکول میں اس کو ABC سکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنی کتاب کے ساتھ کہ ہمیں اب تو ہماری لینگویج میں، کوئی لینگویج، اردو میں، انگلش میں، ہر لینگویج میں اس کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کتاب کو نہیں سمجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے ہم سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم کتاب میں، اور درگزر کرتا ہے بہت کچھ، بے شک آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین۔ اب آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ان کو جو تابع ہوا اس کی رضا کے راستے سلامتی کے، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور چلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم۔ کہہ دو کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ ارادہ کر لے ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور اس کو جو کچھ زمین میں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی مشکل آیات ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آگے ذرا بھی کس کا بس چلتا ہے، اگر ارادہ کر لے اللہ کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور اس کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان پیدا کرتا ہے وہ چاہتا ہے جو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہود و نصارہ نے کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے چہیتے ہیں۔ کہہ دو کہ پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کے سبب؟ نہیں بلکہ تم بشر ہو، انہی میں سے ہو جو اس نے پیدا کیا، بخش دے وہ جسے چاہے اور عذاب دے وہ جسے چاہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہی اور زمین کی، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے منقطع رہنے کے بعد سلسلہ رسولوں کے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق تھا، تو اس سے پہلے تو پے در پہ رسول آ رہے تھے، اور ایک ایک رسول آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنے وقت کے مسلمانوں پہ رسول تھے، اور جو حضرت عیسیٰ تھے وہ اپنے وقت کے جو لوگ تھے اور ان کے اوپر جو مسلمان تھے رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ ان کو جس اپنے والدات کی جیسے عزت کرتے تھے اسی طرح سے ان کو ایک بزرگ سمجھ کے ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی جو قصے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو مسلمان تھے، اس کے باوجود ان میں کتنی خرابیاں آ گئی تھی، کتنی بدعات ان کے اندر آ گئی تھی کہ مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو، جو اللہ نہ کرے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، سو یقیناً آ گیا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، جب پیدا کیا اس نے تم میں پیغمبر اور بنایا تمہیں بادشاہ، اور عنایت کیا تم کو اتنا کچھ کہ نہیں دیا کسی کو اہل عالم میں سے۔ اب دیکھیے اہل کتاب یہودیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی کہ پورے جہان پر ان کو فضیلت دی تھی۔ اور آیت نمبر 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم داخل ہو جو تم ارض مقدس میں جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پھر جانا اپنی پیٹھیں موڑ کر ورنہ پلٹو گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔
وہ کہنے لگے اے موسیٰ یقیناً وہاں ایک قوم ہے بہت طاقتور اور یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ نہ نکل جائیں اور وہ وہاں سے، پھر اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے دو شخص ان میں سے جو ڈرتے تھے اور انعام فرمایا تھا اللہ نے ان دونوں پر کہ داخل ہو جو اس پر حملہ کر کے دروازے میں سے، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں تو بے شک اللہ تمہیں غالب کر دے گا اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ وادی تیم میں جب یہ لوگ آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کو یاد ہے نا کہ فرعون سے نجات دلائی تھی اور سمندر کو دو حصے ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے اور فرعون اس میں ڈوب گیا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی تیم میں پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ اپنی ارض مقدس کی طرف چلیں، فلسطین کو ان کو فتح کرنا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت بھی سنا دی کہ یہ بس وہاں پہ جائیں گے تو ان کو کامیابی مل جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تو کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے سے یہ لوگ غلام تھے تو اتنی غلامی میں رہتے رہتے نا ان کا مورائل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ ہم تو وہاں پہ تو اتنے بہادر لوگ ہیں، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد ہیں تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، تم جاؤ اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو کہ تمہیں فتح دے، تو جب تمہیں فتح مل جائے گی تو ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ جب وادی یتیم میں آئے تھے تو لاکھوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا، اور لاکھوں کے لشکر میں سے صرف دو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا ان پہ، اور وہ بولے اے موسیٰ یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ لوگ وہاں پہ ہیں، تو تو جا اور تو اور تمہارا رب پھر دونوں لڑوں سے، بے شک ہم تو یہی بیٹھے رہنے والے ہیں۔ کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے، سو تو جدائی کر دے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو نافرمان ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈیسائیڈڈ تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیسیکلی ان کے لیے بددعا یہ کی کہ یہ لوگ نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے درمیان تو جدائی ڈال دے۔ فرمایا اس نے کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو بے شک وہ ہے حرام کر دیا ان پر 40 برس تک، وہ 40 برس تک وادی تیم میں گھومتے رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ بھی انہیں اسی دوران میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں جا کے فلسطین فتح کیا تھا، کیونکہ جو بڑے لوگ تھے اس وقت کے وہ مر چکے تھے، اور اب یہ نئے بچے جو پیدا ہوئے تھے وہ اب جوان ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر جا کے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، اور پھر وہ فلسطین میں جا کے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے زمین میں، تو نہ افسوس کرنا نافرمان قوم پر، اور سنا دو ان کو قصہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو بالکل حق ہے، جب پیش کی دونوں نے ایک نیاز تو قبول ہو گیا ان دونوں میں سے ایک کی نیاز، اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی، تو کہا اس نے کہ یقیناً میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ در حقیقت وہ قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو۔ دیکھیے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپنی قربانی پیش کرتا تھا، دونوں کے درمیان میں اگر کوئی جھگڑا ہے کوئی ایسا ہے تو وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی لیتے تھے اور وہ جو پہاڑ کے اوپر رکھ لیتے تھے، اور آسمان سے ایک بجلی آتی تھی جو ٹھیک ہوتا تھا نا، جو حق پہ ہوتا تھا اس کی قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی، تو اسے پتہ چل جاتا تھا، ایک فیصلہ ہو جاتا تھا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو 2 بھائیوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا تھا، تو جو ایک بھائی کی قربانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیا اور وہ سچ پہ تھا، تو دوسرے بھائی نے کہا غصے میں آ کے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور اب آیت نمبر 28 میں کہ اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے، تو نہیں میں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تیری طرف تجھ کو قتل کرنے کے لیے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا، یقیناً میں چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرے گناہ کو بھی اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو ہو جائے گا اہل دوزخ میں سے، اور یہی تیری سزا ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو ترغیب دی اس کو اس کے نفس نے کہ قتل کیا اس نے اپنے بھائی کو، اور اس نے قتل کر دیا، پھر ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدنے لگا زمین کو تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے چھپائے لاش کو اپنے بھائی کی، کہنے لگا ہائے میری بدقسمتی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ میں ہو سکتا جیسے کہ یہ کوا ہے کہ چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ پھر وہ ہو گیا پشیمان اسی وجہ سے کہ لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں، یا فساد کیا زمین میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا تمام انسانوں کو۔ اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک قتل اور ایک فساد، اور آپ دیکھیے آج کل زمین میں دنیا میں فساد کیسے ہو رہا ہے،
ہمارے ارد کے جو لوگ دنیا میں فساد کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے، اب آپ غور سے سنیے گا کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں یا فساد کیا زمین میں تو گویا اس نے قتل کر ڈالا تمام انسانوں کو، اور جس نے زندگی بخشی اس کو تو گویا زندگی دی اس نے تمام انسانوں کو، اور یقیناً آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں بہت زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فساد کرنے والوں کو۔ اب غور کیجئے کہ فساد کا ورڈ کدھر آیا ہے، کہ زمین میں جو فساد کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں۔ پھر دیکھیں قتل کا ورڈ آتا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کہ کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے اور نکال دیے جائیں ملک سے، یہ اس لیے کہ رسوائی ہے دنیا میں بھی ان کے لیے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے بیشتر کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے پہلے، کہ اگر پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے، پکڑا جائے گا تو پھر تو اس کو پتہ ہی اب سزا ملی ہے، پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے اس بات کا اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس کا قرب اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے جہاد کا جو لفظ آتا ہے نا، سب سے ہم اب کہاں پہ، ہم تو نہیں جہاد پہ جا سکتے نا، عورتیں ہیں تو ہمارا جہاد کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، دو ہمیں مشکل لگیں لیکن ہمارے لیے اس سے بڑا جہاد نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ جم جائیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے ہیں، تو ہم نے اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں جو بیسیکلی دیکھیں، اگر ہم جھوٹ کی عادت ہے فار ایگزامپل تو جھوٹ نہ بولے یہ جہاد ہے، چغلی نہ لگائیں یہ جہاد ہے، کسی کا حق نہ مارے یہ جہاد ہے، کسی کا دل نہ توڑے یہ جہاد ہے۔ اسی طرح سے ایک لمبی لسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو پھر کتنے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرتے رہو اس کا قرب اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 36 کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر یہ کہ ان کے پاس ہو وہ جو زمین میں ہے سب کا سب اور اسی قدر اس کے ساتھ، تاکہ فدیہ کر دیں وہ اس عذاب کے بدلے میں جو قیامت کے روز تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیں گے وہ کہ نکل جائے آگ سے مگر وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشگی کا۔ اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمایا عبرت کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست صاحب حکمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں پھر وہ جس نے توبہ کر لی بعد اپنے گناہ کے اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اس کو، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ جب اگر وہ ایون پکڑا جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے نا، تو قیامت کے دن جو اس کو سزا ملنی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہاں پہ معاف کر دیں گے، لیکن دنیا میں اگر جو اس نے ایسی حرکت کی ہے تو اس کی سزا تو دنیا میں ملے گی۔ آیت نمبر 40 کیا نہیں معلوم تجھے کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، عذاب کرے وہ جس کو چاہے اور بخش دے جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول نہ غمگین کرے تم کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے جبکہ نہیں وہ ایمان لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کان لگانے والے ہیں جھوٹی باتوں پر، جاسوسی کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کے لیے نہیں جو تمہارے پاس آئے، تحریف کر دیتے ہیں کلام میں بعد اس کے مقام سے بدل کر، کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہی حکم تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر نہ دیا جائے تو بچتے رہنا اس سے، اور جس کو چاہے اللہ کے اسے فتنے میں ڈال دے تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹی باتوں پر، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، تو اگر یہ آئیں تمہارے پاس تو فیصلہ کر دینا ان کے درمیان یا روگردانی کر لینا ان سے، اور اگر روگردانی کرو ان سے تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ بھی، اور اگر تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کرنا ان کے درمیان انصاف سے، یقیناً اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔
آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیسے وہ تم کو منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ کا، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں اس کے بعد اس سے، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان والے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے نازل فرمائی تورات جس میں ہدایت اور روشنی ہے، حکم دیتے تھے اسی کے مطابق انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کو جو یہودی تھے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ نگہبان مقرر کیے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور تھے وہ اس پر گواہ۔ سو مت ڈرنا تم ان لوگوں سے، ڈرتے رہنا مجھے سے، اور نہ بیچ دینا میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے اس میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، یہ سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ بس جو معاف کر دے اسے تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور بھیجا ہم نے اس کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر، اس کا جو تھا پہلے سے موجود تورات میں، اور عنایت کی ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرتی ہے اس کی جو تھا پہلے سے موجود تورات میں، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور چاہیے کہ حکم دیا کرے اہل انجیل اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے اس میں، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، کون سی کتاب؟ قرآن پاک، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے سے موجود کتابوں میں ہے، اور نگہبان ہے اس پر، تو فیصلہ کرو اس کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے، نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اس سے کہ منہ موڑ کر جو آ چکا تمہارے پاس حق، ہر ایک کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے تم میں سے ایک دستور اور ایک طریقہ۔ اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، مگر یہ کہ آزمائش کرے وہ تمہاری اس میں جو دیا ہے اس نے تم کو، سو سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے سب کے سب کو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا جو تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اسی کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اور ان سے محتاط رہنا کہ نہ بہکا دے تم کو کسی حکم سے جو نازل فرمایا ہے اللہ نے تم پر۔ بس اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ صرف یہی چاہتا ہے اللہ کہ مصیبت نازل کرے ان پر ان کے بعض گناہوں کے سبب، اور یقیناً اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 50، پس کیا فیصلے زمانہ جاہلیت کے یہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ کون بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ دوست یہود اور نصارہ کو۔ دیکھیے کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات ہم پڑھتے ہیں نا بار بار کہ دوست نہ بناؤ ان کو، کہ ان کے دلی دوستیاں نہ کرو، کہ راز کی باتیں جو مسلمانوں کی راز کی باتیں ہیں نا وہ ان تک نہ پہنچ جائیں۔ ان میں سے بعض دوست ہیں بعض ایک دوسرے کے، اور جو کوئی دوست بنائے گا ان کو تم میں سے تو یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آ پڑے ہم پر زمانے کی گردش، سو قریب ہے کہ اللہ بھیج دے فتح یا کوئی اور امر اپنے پاس سے، تو پھر یہ ہو کر رہ جائیں اس پر کہ جو کچھ یہ چھپایا کرتے ہیں اپنے دلوں میں پشیمان۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابھی کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا اور ان سے دلی دوستی نہ کرنا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو سینٹنس بولتی ہوں، آپ کافی فیملیئر ہوں گے کہ ہماری ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ہم ایسے لوگوں کی ایسی کمیونٹی میں ہوتے ہیں جہاں پہ یہود و نصارہ بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو ان کا سینٹنس کیا ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ٹو مینی دیسیز، ہمارا تو ملنا جلنا امریکنس کے ساتھ ہے۔ میرے بچے جو ہے نا وہ امریکن اسکول میں ہی کیونکہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی دوستیاں بھی ایسے ہیں، دے فیل پراؤڈ۔ بیسیکلی یہاں پہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ناپسند کیا ان چیزوں کے لیے، اور ہم اس بات کو ایسے لک ڈاؤن کرانے کے لیے دوسروں کو کہ تم تو دیسی ہو تو ہمارا ایسے ملنا جلنا ذرا اپر کلاس میں ہے۔ تو بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتائی کہ نہ ایسے کرو۔ اور آیت نمبر 53 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی، سخت سخت اپنی قسمیں،
ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، اکارت ہو گئے ان کے اعمال، سو وہ پڑ گئے خسارے میں۔ آیت نمبر 54 کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایسے لوگ جن کو وہ محبوب رکھے۔ مہربان ہو مومنوں پر، سخت کافروں پر، جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں اور نہ ڈرے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش کرنے والا اور سب جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55 میں، در حقیقت تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ ہیں۔ کیونکہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو کوئی دوست بن جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا اور ان لوگوں کا جو ایمان لائے تو بے شک جماعت اللہ کی وہی غلبہ پانے والی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی تھی کتاب تم میں سے پہلے، اور ڈرتے رہو اللہ ہی سے اگر ہو تم مومن۔ آیت نمبر 58 اور جب تم منادی کرتے ہو نماز کے لیے تو بنا لیتے ہیں اس کا مذاق اور کھیل، یہ اس لیے کہ یہ لوگ نہیں عقل رکھتے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، کیا ضد رکھتے ہو تم ہم سے، سوائے اس کے کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے، اور یقیناً تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 60 کہ کہہ دو بتاؤ میں تمہیں کون بدتر ہیں اس سے کہ جزا کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ لعنت کی اللہ نے اور غضبناک ہوا وہ جن پر، اور بنا دیے اس نے ان میں سے بندر اور سور اور بندگی کی جنہوں نے شیطان کی، یہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راہ سے۔ آیت نمبر 61 اور جب آتے ہیں وہ تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ آئے تھے وہ کفر لے کر اور وہ چلے گئے اسی کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ اکثر ان میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی اور حرام کھانے میں، بے شک برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کو مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کہنے سے اور انہیں حرام کھانے سے، بے شک برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ جو ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بند گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر بسبب ایسا کہنے کے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے اکثر میں اس سے جو نازل ہوا تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں، اور ڈال دیے ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک۔ جب کبھی جلائی انہوں نے آگ لڑائی کی، بجھا دیا اس کو اللہ نے، اور دوڑتے پھرتے ہیں وہ زمین میں فساد کے لیے، اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر یہ کہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور دور کر دیتے ہم ان میں سے ان کے گناہوں کو، اور داخل کرتے ہم ان کو باغات میں اور نعمتوں میں۔ اور اگر وہ قائم کرتے تورات مینس کہ تورات میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اگر وہ قائم کرتے اور جو کچھ نازل کیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو رزق ملتا ان کو ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ان میں سے ایک جماعت میں آنا رو ہے اور اکثر ان میں سے برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پر ذرا غور کیجئے کہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہ کیا تم نے ایسا تو نہ پہنچایا تم نے اس کا پیغام ان کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بچائے رکھے گا تم کو ان لوگوں سے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو اے اہل کتاب، نہیں ہو سکتے تم کسی بھی راہ پر جب تک کہ نہ تم قائم کرو گے تورات اور نہ انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے اکثر میں اس سے جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں۔ تو نہ افسوس کرو تم ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست و نصارہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور عمل کرتے رہے نیک، تو نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جو نہ چاہا ان کے دلوں نے، تو ایک جماعت نے تو اس کو جھٹلا ہی دیا اور ایک جماعت نے ان کو قتل کر دیا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں آ پڑے گی کوئی آفت، تو وہ ہو گئے اندھے اور وہ ہو گئے بہرے، پھر توبہ قبول فرمائی اللہ نے ان کی، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں کہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے،
حالانکہ کہا تھا مسیح نے، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یقیناً جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو بے شک حرام کر دی اللہ نے اس پر بہشت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تین میں سے ہے تیسرا، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے معبود واحد کے، اور اگر نہیں وہ باز آئیں گے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب تکلیف دینے والا۔ تو کیوں نہیں توبہ کرتے وہ اللہ کے حضور اور معافی مانگتے گناہوں کی اس سے، کیونکہ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نہیں تھا مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، البتہ گزر چکے اس سے پہلے بہت سے رسول، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، کھاتے تھے دونوں کھانا۔ دیکھو کس طرح ہم نے کھول کر بیان کیا ان کے لیے آیات کو، پھر دیکھو کہاں سے یہ الٹے جا رہے ہیں۔ کہہ دو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کی نہیں جس کو کچھ اختیار تمہارے نقصان کا اور نہ ہی تمہارے نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو، دیکھیں پھر وہی بات آگی کہ نہ مبالغہ کرو اپنے دین میں نہ حق، اور نہ پیروی کرو خواہشات کی ایسے لوگوں کی جو خود بھی گمراہ ہو گئے پہلے ہی اور گمراہ کر گئے اکثروں کو اور بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے، نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کرتے تھے، بلا شبہ برا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ان کا کام کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی اولادوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، تو کیا ہم منع کرتے ہیں ان کو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کی اگزامپل دی کہ وہ ایسے کرتے تھے اسی لیے کہ برا کیا جو انہوں نے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے انہوں نے خود اپنی جانوں کے لیے، کہ نہ خوش ہوا اللہ ان سے اور عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر تو نہ بناتے ان کو دوست، لیکن اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ اور اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تم پاؤ گے سب سے زیادہ سخت انسانوں میں عداوت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہودی اور وہ جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً تم پاؤ گے ان سے قریب تر دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عبادت گزار عالم و مشائخ ہیں اور یہ کہ وہ نہیں تکبر کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نصارہ تھے انہوں نے کس طرح سے مدد کی تھی کہ جب نجاشی کے پاس گئے تھے تو نجاشی کے پاس جب ہجرت کر کے گئے تھے تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بحیرہ تھے ایک عالم تھے انہوں نے ان کو پہچان لیا تھا، تو یہاں پہ اس زمانے میں اس طرح سے ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد کی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کرسچنز نے کس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم کیے، کس طرح سے ان کی خون بہائے تھے، اللہ اکبر، تو یہ اس زمانے کی کرسچنز کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اب یہاں پہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا چھٹا پارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمارے عمل میں آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں ہم پہ نازل فرمانا، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرنا، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھنا اور آخرت میں ہمیں بخش دینا، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔